बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के आगाज़ में ही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का मौजू एक ऐसा मौजू है कि अगर आप इसको सही तरह अटेंशन दे लिया आपने, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी गुजारने का पर्सपेक्टिव या तरीक़ाकार ही बदल जाएगा। आज का मौजू डार्क साइकोलॉजी पे है। इसकी क्योंकि ये एक रूटीन में एक टर्म नहीं है या टर्मिनोलॉजी नहीं है डार्क साइकोलॉजी की, तो पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीन जितना मैं कर सकूँ उसके अंदर बताने की कोशिश करूँगा कि डार्क साइकोलॉजी असल में है क्या, और हस्बे मामूल मैं अपनी ज़िंदगी की चंद मिसालों से इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये करने के बाद फिर हम देखेंगे कि डार्क साइकोलॉजी के थ्रू हम अपनी लाइफ में किस तरह से धोखा खाते हैं या चक्करबाजी का शिकार होते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, और ख़ास तौर पे कैसे रिलीजियस लोग समेत स्पिरिचुअलिटी वाले डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बात का आगाज़ इस तरह से करने की कोशिश करता हूँ कि डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मौजू है कि जो इंसान की नफ्सियात की जो डार्कर साइड है, यानी कि एक नेगेटिव साइड, उससे मुंसलिक है। और ख़ास तौर पे आप समझ लीजिए कि इसकी जो दो ख़ास टर्म्स हैं जिसके ऊपर ये सारी की सारी डार्क साइकोलॉजी या नेगेटिव साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग खड़ी है, वो मैनिपुलेशन और डिसेप्शन के ऊपर है। मैनिपुलेशन को आप अगर गूगल पे देखेंगे तो इसका तर्जुमा आपको हीला साजी नज़र आएगा, जो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए समझना मुश्किल हो। आप मैनिपुलेशन को आसान उर्दू के अंदर चक्करबाजी समझ लीजिए और डिसेप्शन का मतलब धोखेबाजी समझ लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ मिसालें देता हूँ जिसकी वजह से मेरे लिए आसानी हो कि मैं आप लोगों के साथ डार्क साइकोलॉजी की डेफिनेशन और फिर बाद में इसकी एप्लीकेशंस को शेयर कर सकूं। बात शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि तकरीबन 20-21 साल पहले जब मैं गोरों के एक बैंक में काम कर रहा था, मुझे इत्तफाक हुआ एक पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर के अंदर एक ट्रेनिंग में जाने का। वहाँ पे जो ट्रेनर थे वो एक बड़े मशहूर ट्रेनर हैं अब, फरहाद करम अली। उनकी ट्रेनिंग थी और वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट जो ट्रेनर मैंने देखे हुए हैं वो उनमें से एक थे। लेकिन मेरे लिए एक नया तजर्बा इस तरीके से हुआ कि तकरीबन हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि तकरीबन 11-12 बजे से ऊपर टाइम हो गया, तो शायद एक दो दफ़ा ग्रुप डिस्कशंस के अंदर मैंने कुछ ऐसी बातें नोट की कि जिसके अंदर मुझे ज़रा ज़्यादा बोलना पड़ा। जब मैं वो ज़्यादा बोला तो तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद मैंने महसूस किया कि जो ट्रेनर है, यानी कि फरहाद करम अली साहब, वो मेरे पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ़ अंदाज से मेरी मिसाल भी दे रहे हैं, मेरी बातचीत भी कर रहे हैं और मेरी तारीफ़ भी कर रहे हैं। मैं बज़ाहिर तो अपने आप को बड़ा मजबूत समझता हूँ, लेकिन उनका तरीक़ाकार और अंदाज़ इतना ज़बरदस्त था कि मैं उस तारीफ़ में और वो जो अटेंशन मुझे उस पूरे ग्रुप के अंदर मिल रही थी, मैं उसके अंदर बह गया। और उसका एक अजीब नतीजा मैंने देखा कि ना सिर्फ कि आज 21 साल बाद भी मुझे वो साहब और वो ट्रेनिंग याद है, बल्कि हुआ ये कि उस ट्रेनिंग के बाद बहुत हफ्ते मैं एक किस्म का फरहाद करम अली का मार्केटिंग एजेंट बन गया और जहाँ बैठता उस ट्रेनिंग की तारीफ़ करता और इन साहब के कसीदे पढ़ता। तो मुख्तसर ये कि ये नहीं मैं कह रहा कि फरहाद साहब ने कोई नेगेटिव चीज़ मेरे लिए इस्तेमाल की, उसको मैनिपुलेशन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि वो परसुएशन यानी कि एक हौसला अफजाई और मैनिपुलेशन का एक मार्केटिंग का उनका ऐसा अंदाज़ था कि उन्होंने मेरी सूरत के अंदर एक एजेंट को जो उनसे ट्रेनिंग लेने आया था उसको अपने ट्रेनिंग एजेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद जो सा था वो बगैर उनके कुछ कहे सुने
خود بخود ہی مارکیٹ میں جا کے ان کے نام کا بیریئر بن گیا، بیرر بن گیا، اور ہر وقت ان کا نام لینا شروع ہو گیا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جتنی بھی مثالیں میں ذہن میں آپ کو دوں گا وہ جب ہم بات کریں گے ڈارک سائیکالوجی کی پرسنل لائف میں، اور خاص طور پہ ریلیجس یا اسپرچولیٹی کی لائف کے اندر، تو یہ تمام اس کے اندر ریلیونٹ ہوں گی۔ دوسری مثال میں ڈسیپشن کے حوالے سے میرا اتفاق ہوا، میں اسی بینک گورے بینک میں کام کر رہا تھا، تو دو میرے سینئر کولیگز ایسے صورتحال کے اندر تھے کہ جلد پروموشنز اناؤنس ہونے والی تھیں، اور ان میں سے کسی ایک نے اس پوزیشن سینئر پوزیشن پہ جانا تھا۔ دونوں میرے واقف تھے، لیکن ایک سے میری زیادہ فرینکنس تھی، اور جو یہ کہانی میرے پاس مینیپولیشن کی آئی وہ میرے اسی جو زیادہ قریبی دوست تھا اس کے تھرو آئی۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جو صاحب دوسرے والے تھے وہ کسی زمانے میں بہت ٹرینڈ رہے ہوئے تھے اس بات کے کہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو جج کرنے ہیں، ایکشن ورڈز کون سے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ میرے دوسرے والے دوست کو اپنے ساتھ گاڑی میں شام کے وقت لے گئے، اور انہوں نے ایک کہانی اس کو سنائی کہ اس طریقے سے میں تو خود یہاں سے بہت تنگ ہوں اور میں جلد یہاں سے جانے والا ہوں، میں بہت بڑی کوششیں کر چکا ہوں۔ یعنی کہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیکچر میں انہوں نے دوسرے صاحب کو اس بات پہ کنونس کر لیا کہ یہ آرگنائزیشن اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ سٹے کیا جائے، اور یہاں پہ کسی اپرچونٹی کی تلاش کرنے کی بجائے ہمیں باہر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کو یہ لیکچر ملا تھا انہیں اس سے اگلے دن ہی جا کر مختلف جگہوں پہ سی ویز دینا شروع کر دیے، اور اپنے کام اور پرفارمنس کی طرف سے توجہ ہٹائی اور نیو جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ تو جو ہونا تھا وہی ہوا، ظاہر ہے کام سے ان کی توجہ ہٹی، کام پہ سے توجہ ہٹنے کی وجہ سے ان کا جو پرفارمنس لیول تھا وہ نیچے آیا، رزلٹس خراب ہوئے، اور جب اناؤنسمنٹ کا ٹائم آیا تو وہ صاحب جنہوں نے یہ لیکچر دیا ہوا تھا کہ جناب یہ جگہ اس قابل نہیں ہے، وہ خود بخود نامینیٹ ہو گئے۔ یہ میرے لیے مینیپولیشن کی ایک بہت زبردست قسم کی اگزامپل میری ریئل لائف میں آئی کہ کیسے مینیپولیٹ کرنے والے لوگ یا چکر بازی والے لوگ ایکشن ورڈز کے ذریعے سے انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے اس سے اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس گفتگو کے ذریعے سے اس کو اپنے دام میں پھنسا کے یا جال میں پھنسا کے اس کو اپنے راستے سے ہٹا لیتے ہیں۔ تیسری اگزامپل ایک بہت ہی مزیدار ہے، مزیدار اب مجھے لگ رہی ہے، اس زمانے میں تو کافی عرصہ پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں اپنی ملازمت چھوڑ کر کوئی تقریباً 2 سال کا عرصہ مختلف طرح کے کاروبار کیے تھے۔ آغاز کے اندر اس کاروبار میں سے ایک کاروبار پراپرٹی کا ریلیٹڈ بھی تھا، پراپرٹی سیلز پرچیز کا، جس کے لیے میرے پاس ڈیفنس لاہور میں ایک آفس بھی تھا۔ وہاں پہ مجھے ایک صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا جو ایک قسم کے ہمارے استادوں میں سے تھے پراپرٹی کے بزنس کے اندر۔ ان صاحب میں مزیدار بات کیا تھی کہ انہوں نے بعد میں پتہ چلا، ہم ان سے بڑے امپریس ہوئے کہ 15-20 دن ملاقات کے بعد کہ بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، بہت بڑی بڑی پارٹیز اس کے ساتھ انگیجڈ ہیں، یہ بڑے بڑے سودے کرتا ہے، یہ بڑی بڑی ڈیلز کرتا ہے۔ کوئی 15 دن مہینے بعد جب ہم اس سے فرینک ہو گئے اور اس طرح کا کوئی ماحول بنا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی صاحب کے پاس جو ان سی پراڈو ہے وہ رینٹ پہ ہے، وہ لاہور کے ایک بالکل ہی بسیدہ سے علاقے میں رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ روزانہ مایا لگے ہوئے لٹھے کے کپڑے پہن کر تشریف لے آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی آفس بھی نہیں ہے، وہ مختلف آفیسز کے اندر اپنی اس پراڈو جو انہوں نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، اور ایک مہنگا موبائل جو ان سا ہے ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتا ہے، بلکہ ایک کی بجائے 2 ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنا ایک امپریشن بناتے ہیں، اور مزید وہاں پہ کسی بھی جب ریل اسٹیٹ کے آفس جا کے ان کو کوئی بندہ ملتا جو ان کو لگتا کہ تگڑی پارٹی ہے، وہ ان کو چائے یا کافی پلانے کے بہانے اپنی پراڈو میں لے کے جاتے اور ڈیفنس اور اس کے ارد گرد چکر لگواتے، اور وہاں پہ مختلف جو خالی پلاٹ تھے ان کو دکھا کے بتاتے کہ یہ میرے ہیں، یہ میں نے خریدے ہیں۔ یعنی کہ ایک پورا کا پورا انہوں نے اپنا ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اس ماحول کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک امپریشن بلڈ کر چکے تھے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت
کہ جناب یہ آہستہ آہستہ کریں گے کیا. تو پھر آخرکار ہمیں 6 ماہ بعد پتہ چل گیا. 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ بے شمار لوگوں سے ٹوکن اور بیانہ لے کر غائب ہو چکے ہیں، اور ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لاہور میں ہیں یا دنیا سے ہی چلے گئے ہیں یا دبئی چلے گئے ہیں. زیادہ گمان یہی تھا کہ وہ دبئی چلے گئے. تو یہ میرے لیے ایک ایسا تجربہ ہوا کہ اپنے ایک رانگ امپریشن کو ایک بہروپیہ بن کر کیسے لوگوں کی سائیکی کے ساتھ مینوپولیشن کی جاتی ہے، اور اس مینوپولیشن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈسیو کر کے کیسے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. تو ان 3 مثالوں سے میں نے آپ کو یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی کہ مینوپولیشن اور ڈسیپشن ہے کیا. اگر ہم ایکڈیمکلی اس کی طرف آئیں تو مینوپولیشن ایک ایسا انسانی، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک وصف ہے یا کوالٹی ہے جس کے ذریعے سے آپ گیون سرکمسٹانسز میں انسانوں کی نفسیات سے کھیل کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ڈسیپشن پیورلی مینوپولیشن کا رزلٹ ہے کہ مینوپولیٹ کر کے، یعنی کہ واقعات کو اور باتوں کو آپ اس بندے کی سائیکی کے مطابق مولڈ کر لیتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں، اس کو شیشے میں اتار لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ڈسیو کرتے ہیں، یعنی کہ دھوکہ دے کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. مینوپولیشن اور ڈسیپشن کرنے والے لوگ بڑے بہترین قسم کے اداکار اور فنکار ہوتے ہیں. ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ انسانی نفسیات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ بندے کا چہرہ مورا دیکھ کے 2-4 منٹ کی گفتگو کر کے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بندے کی پسند ناپسند کیا ہوگی. اور نارملی آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان زیادہ پیسہ اور انہونا پیسہ بہت زیادہ جلد حاصل کرنا چاہتا ہے. تو مینوپولیشن کے لیے 2 چیزیں جو سب سے زیادہ کارآمد ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی سائیکی کو، یعنی اس کی پسند ناپسند کو اور اس کے ویک پوائنٹ کو جتنی جلدی کیچ کر لیتے ہیں. اور اس کیچ کرنے کے بعد آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کے ویک پوائنٹ کون سے ہیں، اس کی لائکنگ کیا ہے، اس کی ڈس لائکنگ کیا ہے. ایک دفعہ جب آپ کو اس بندے کی پروفائل کا پورا پتہ چل گیا کہ یہ پسند کرتا ہے، یہ ناپسند کرتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی زندگی کے منازل ہیں یا ٹارگٹس یا آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے لیے اس کو ایک بچہ بنا کر یا ایک قسم کا کٹ پتلی بنا کر مینوپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگی میں اکثر کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہو، کوئی چکر بازی نہ کی ہو. دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہمیں دھوکہ دینے والا یا چکر بازی کرنے والا بہت زیادہ غیر آدمی یا ایسا آدمی جس سے ہماری انٹریکشن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں دھوکہ یا مینوپولیٹ یا ڈسیو وہی بندہ کرے گا جو ہمارا قریبی ہو، چاہے ہمارا قریبی دوست ہو، چاہے ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا آفس کا کوئی کولیگ ہو، چاہے ہم کسی ریلیجس جگہ پہ جاتے ہوں اور وہاں پہ ملنے والا ہمیں کوئی بندہ ہو. ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت سارے واقعات ایسے سنے ہیں کہ دیور نے بھابھی سے یا بھابھی نے دیور کو لڑوا دیا، یا کسی خاندان کے اندر ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے اور بندے کی زندگی عذاب ہوئی ہے، یا کسی بھی گھر کے اندر ناچاکی پھیلی ہوئی ہے اور یہ قریب نہیں آنے دینا چاہ رہے. ایسے جتنے بھی واقعات پہ آپ غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے کسی خاص شخصیات یا لوگوں کے ارد گرد کوئی نہ کوئی مینوپولیٹر بیٹھا ہوا ہے، کوئی چکر باز ہے جو چیز کو سیدھا نہیں ہونے دے رہا، اس راز کو اخفا نہیں ہونے دے رہا کہ اصل کہانی کیا ہے. جب تک کوئی چیز کسی راز میں رہتی ہے اور اس کو خاص بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مینوپولیشن اتنی ہی زیادہ سادہ اور اتنی ہی زیادہ آسان طریقے سے ہوتی ہے. کچھ ایسی ہی چیزیں مینوپولیٹڈ ہم شاپنگ کے درمیان بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مختلف کلرز، مختلف سیلز پوائنٹ، مختلف قیمتوں کے ذریعے سے ہماری توجہ
اس طرح سے ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ ہم مخصوص برانڈز کے، چاہے وہ مہنگے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے سیل سے پہلے وہ 5,000 کے ہوں، لیکن 4,999 کا کر کے اس سے ہمیں خریدوا دیا جائے۔ لیکن ان تمام باتوں میں انسانی رشتوں کے اندر سب سے خطرناک بات یہ ہو سکتی ہے جب یہ مینیپولیشن آپ کی اپنی فیملی سے ہو یا اس جگہ سے ہو جہاں پہ آپ اسپرچولی یا ریلیجسلی اٹیچ ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں خاص طور پہ کیسے جو ان سے روحانی عامل ہیں یا جو بعض سو کالڈ نقلی سلسلے ہیں خانقاہی نظام کے، وہ کیسے آپ کو اب ڈارک سائیکالوجی کو یوز کرتے ہوئے مینوپولیٹ کرتے ہیں، ڈسیو کرتے ہیں، پیسے آپ کماتے ہیں، گاڑیوں میں وہ پھرتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔